नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, जैसे ही ईद उल अज़हा की तातीलात ख़त्म हुई हैं, यूँ लगता है कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर एक भौचाल सा आ गया है। चारों तरफ ऐसी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं कि जो एक किसी बड़े तूफ़ान का पेश ख़ैमा हो सकती हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के अहम तरीन हल्के जो हैं वो इस सोच विचार में मसरूफ़ हैं कि इन चंद दिनों में क्या कुछ हो सकता है। और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ इस वक्त अदालत की सतह पर चल रहा है, वहाँ भी एक ऐसी जंग है कि जो ना ख़त्म होने वाली सूरत हाल की तरफ जा रही है। ये अलग बात है कि इस वक्त कम अज़ कम अदलिया जो है उसके अंदर एक फ़तह जो है अवाम की वो नज़र आ रही है कि लोगों के उस प्रेशर ने अदलिया को मजबूर कर दिया है कि वो दुरुस्त फ़ैसले करे। जिसकी अहवी ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि वो तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं जो आलिया नीलम को पंजाब के चीफ जस्टिस बनाने के ऊपर थी, और जिस पर के दो बड़े जजों जो थे उनको, जो सीनियर थे, उनको इग्नोर करना था, जिसके लिए हमारे लॉ मिनिस्टर से लेके कौन कौन सी लॉबियाँ थी जो काम नहीं कर रही थीं। लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 अरकान, जिनमें हामिद खान साहब शामिल थे, उन्होंने एक ख़त लिखा था कि सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है वो एक बहुत अरसे से तय कर दिया गया था कि जो सीनियर है, खा वो 1 महीने के लिए भी चीफ जस्टिस लगे, उसी को लगाया जाए ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। यही वो मसला था जिसके ऊपर सज्जाद अली शाह साहब की हुकूमत गई थी, चीफ जस्टिस गई थी, और उसके बाद फिर एक सीनियरिटी के हिसाब से बेशक 20 दिन के लिए जवाद ख्वाजा चीफ जस्टिस लगे, लेकिन लगे ज़रूर। तो आज पंजाब के अंदर उन्होंने जस्टिस शुजात अली खान को कायम, अगरचे कि कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात किया है, लेकिन ज़ाहिर बात है वो दूध में मेंगनियाँ तो डालनी होती हैं। इसी तरह उन्होंने सर सीनियर चीफ जस्टिस जो जज हैं जस्टिस शफीक सिद्दीकी को, उनको भी कायम मकाम किया है। इस वक्त 3 चीफ जस्टिस जो हैं वो कायम मकाम एक्टिंग चीफ जस्टिस हो गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा का, पंजाब का और इसका। लेकिन चलें देखते हैं इससे आगे क्या नतीजा निकलता है। लेकिन मलिक शहजाद अहमद ख़ान और शाहिद बिलाल जो हैं, और उसके साथ साथ जो हैं अकील अहमद अब्बासी जो हैं, इन तीनों को भी सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया है। इनकी नोटिफिकेशन को इनको 1 दिन कम से कम डिले किया गया, और डिले करने के बाद उनको शाम के वक्त अब वो हलफ उठाएंगे। उसकी वजह यह है कि एक रिवायत रही है कि जब भी कोई चीफ जस्टिस जो है वो हलफ उठाता है, तो जब कोई जज हल्फ उठाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके, तो फिर उसको जो चीफ जस्टिस का हॉल नंबर 1 में जो केस होता है उसके अंदर उसको बिठाया जाता है। तो चूँकि इस वक्त फुल कोर्ट हो रहा था, तो फिर उसके बाद इन तीनों को उसमें बिठाना पड़ता था। और हो सकता है वो समझ रहे हों कि हमारी कल जो फैसला हम देने वाले हैं जो PTI की सीटों के बारे में, उसके ऊपर ये लोग असरअंदाज ना हो जाएं और वो बैलेंस जो है ख़राब ना हो जाए। और इसी वजह से इनको उसमें जब 5 बजे तक हेयरिंग ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद ये लोग हलफ उठाएंगे, और फिर उसके बाद, क्योंकि फिर अगर ये 3 लोग हलफ उठा लेते हैं तो फिर ये फुल कोर्ट नहीं रहता, ये फिर एक लार्जर बेंच पहुंचाता है। वो फुल कोर्ट का जो धौंसा और जो उसका ज़बरदस्त किस्म का जो मार्का नमाज सूरत हाल होती है वो जो है ख़त्म हो जाती है। तमाम सिनेरियो के अंदर सिर्फ चंद मिनट में आज की सुप्रीम कोर्ट की उस फाइंडिंग्स के जो आज हुई है वहाँ पर बहस तमहीज़ हुई है, उस पर लगाऊंगा, क्योंकि वो एक अजीबोगरीब मैदान था जो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर बंदे ने देख ली होगी। अगरचे कि उसमें से 95% अंग्रेज़ी बोली जाती रही, और बीच में कुछ कुछ फ़िक्रे जो थे जो एक लोगों को ताना देने वाले थे, वो फ़िक्रे जो थे वो उर्दू में आते रहे, या फिर हमारे बलूचिस्तान के मंदोखेल साहब जो हैं वो कभी कभी उर्दू बोलते थे, बल्कि अक्सर उर्दू बोल लेते थे, कुछ और लोग भी। लेकिन उसमें आज ये नज़र आया कि जैसे काजी फाइज साहब थ्रू आउट इस पूरे केस के अंदर सिर्फ इस बात का दिफा करने में लगे रहे कि नहीं, मैंने जो बल्ला छीना था उससे तो कुछ नहीं हुआ, और उसके ऊपर वो कहते रहे कि आपके फैसले को आला हजरत उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट किया, और उसके साथ साथ वो सारा का सारा क्राइसिस जो है वो बिल्टअप हो गया। लेकिन इस सारे मामले के अंदर जिन लोगों ने वो देखा है उनको आपको नज़र आया होगा कि इस तरह की बहस हो रही थी कि जैसे ये किसी आईनी मामले के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे, बल्कि छोटी छोटी गुफ्तगूएं शुरू हो रही। उसके एक मैं आपको बिल्कुल मज़े का खेज सूरत हाल बताता हूँ कि जिस वक्त ये बात हुई कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक लिस्ट जमा नहीं कराई, तो उसके ऊपर कुछ 1-2 जज हजरात जो बोले, उन्होंने कहा जी ये तो बहुत रिक्वायरमेंट है, ये तो पहले जमा, उन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा था।
اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا لیکن اب جب بعد میں سیٹیں آ گئیں تو ان کو بات ہے ان کو پھر لاسٹ لسٹ بعد میں جمع کرانی چاہیے تھی، جو کہ اس کے شیڈول میں انہوں نے غلطی ہے جس کو تصحیح کرنا چاہیے. آپ ایک آئینی معاملہ حل کر رہے ہیں. تو ایک جج صاحب ہے، میں کیا نام لوں، سب لوگوں نے دیکھا ہے، انہوں نے کہا نہیں وہ تو پھر ان کو کرانی چاہیے تھی، جو غلط ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایک اور جج صاحب نے ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں، خواہ وہ ہماری کوئی نظام اسلام پارٹی ہے یا کوئی عام آدمی پارٹی ہے، وہ ساروں کو جو 300-400 پارٹیاں ہیں وہ سب کو پہلے کہیں جی تم اپنی عورتوں کا کینڈیڈیٹ دے دو، الیکشن لڑو یا نہ لڑو، اپنے کینڈیڈیٹ تو پکڑاؤ. تو یہ ایسی مذاق خیز قسم کی بے شمار ایسی باتیں آج ہوئی ہیں اس کے اندر، اور جن میں سب سے عجیب و غریب رویہ جو تھا قاضی فائز صاحب کا وہ تھا سلمان اکرم راجہ کے ساتھ. سلمان اکرم راجہ کے پورے اس کے آرگومنٹ کے اندر انہوں نے تقریباً 1 گھنٹہ اس بات پہ لگایا ہوگا کہ میری بات تو سن لیں، میرا آرگومنٹ تو سن لیں، کم از کم میں کہنے کا چاہتا ہوں. پھر جہاں تک کہ انہوں نے کہا نہیں، پھر جہاں تک کہ عائشہ ملک صاحبہ کو 3 دفعہ کم از کم کہنا پڑا کہ ان کی بات تو سنیں. یعنی یہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ ایک جج صاحب جو ہیں وہ ایک سوال پوچھتے ہیں اور ایک دوسرا جج کاؤنٹر طور پہ فوراً جو ہے وہ اس کا سوال کا جواب جو ہے وہ تیار کرتا ہے. مجھے اپنے 2 اینکر پرسن یاد آ گئے جو میرے ساتھ ایک زمانے میں ہوتے تھے، ایک اویس اقبال اور ایک جمیل فاروقی. میں کوئی گفتگو کرتا رہوں، کوئی بات کرتا رہوں، انہوں نے دماغ میں سوال سوچ کے آئے ہوتے تھے، وہ فوراً وہ سوال کر دیتے تھے، بات کہیں اور طرف جاری ہوتی تھی اور بات اس طرح بالکل ایگزیکٹلی ایسی ہی صورتحال جو تھی یہ اس کے اندر. کبھی کوئی بحث چڑھی جا رہی ہے، بہر بات ہے سیاست ڈسکس ہو رہی ہے تو پولیٹیکل سیاست ڈسکس ہوگی. تو اس معاملے کے اندر دراصل فیصلہ تو آ چکا ہوا تھا کہ یہ سیٹیں جو ہیں، یہ جو 86 سیٹیں ہیں، یہ پی ٹی آئی کے علاوہ کسی اور کو نہیں مل سکتی، خالی بے شک پڑی رہے، یہ ملیں گی انہیں کو سنی اتحاد کو. اس پہ پر 3 رکنی بینچ کا، اور انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن اس کے لیے بھیجا تھا کہ اگر یہ سیٹیں جو ہیں وہ خالی رہ جائیں تو آئین جو ہے وہ سائلنٹ ہے. اس کے اوپر بڑی زبردست قسم کی بحث جو ہے اس کے اوپر سیکیورڈ اور اس کی ہوئی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو آئین کا آرٹیکل 51D ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے دا سیٹ سیکیورڈ بائی ایچ پولیٹیکل پارٹی. اور پھر یعنی سیکیورڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر نظام ہو جائے یا وہ الیکٹ کر کے آئے. اس پہ بھی بڑی عجیب و غریب بحث ہو رہی ہے. جب فیصلہ آئے گا، اللہ کرے کہ اس میں کوئی بہتر اور صحیح سینس پرویل کر جائے، وہ فیصلہ آ جائے، ورنہ ایک اور کنفیوژن جو ہے اس کی طرف ہم بڑھ جائیں گے. پھر یہ سیٹیں جو ہیں اگر کسی اور پارٹی کو دے دی گئیں تو پھر 2/3 میجورٹی آ جائے گی. پھر وہ جس طرح وہ کھیل کھیلیں گے اس پاکستان کے اندر، وہ بھی کھیل کھیلنے والا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے لائر موومنٹ کو روکنے کے لیے 1 ارب روپیہ جو ہے وہ بار کونسلز کو دے دیا ہے. اور یہ اتنی بڑی رشوت ہے کہ جس کو آپ سنبھالے نہیں سنبھلتی، لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ رشوت کام آئے گی، کیونکہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر باقاعدہ فنڈنگ کروا کے لوگوں سے سوشل میڈیا کے کوئی 1 کروڑ روپیہ لگا کے، کوئی 2 کروڑ روپیہ لگا کے مختلف سوشل میڈیاز کے جو ہیں سینٹر کھولے گئے ہیں کہ آپ جہاں پہ گفتگو کرو، بڑوں کا رول ہونا چاہیے، معاملہ خراب ہو چکا ہے، آپس میں لڑائی شروع ہو گئی ہے، مسلم امہ کی بات کرو، جمہوریت کی کیا بات ہے، جمہوریت تو اس طرح کی چیز ہے، امریکہ کی کیا بات ہے، ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، پاکستان کا جینیسس کیا تھا، پاکستان کے اس کے برس ہم ٹھیک نہیں ہو سکے. لیکن جو اصل خطرہ جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ اس لیے کر دی کہ آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے، اور ہم عدالت کے اندر بے حسی کا عالم کیا ہے کہ آپ ایک آدمی تیار کر کے جاتا ہے، اپنی پوری کی پوری بحث تیار کر کے جاتا ہے، اور ایک آدمی جو ہے چیف جسٹس جو ہے وہ تمام 13 ججوں کے درمیان سے کھڑے ہو کے صرف اس بات کو ڈیفینڈ کرنے لگتا ہے کہ نہیں میرے فیصلے تو ایسا. اگر بلہ نہ چھینا جاتا، اور ان کا دوسرے کے بارے میں اگر انہوں نے ریکروٹمنٹ کو، جو ان کی جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کے لیے ڈپٹی کمشنرز کو الاؤ نہ کیا ہوتا تو پاکستان آج اس کرائسس میں نہ آتا. ایک آدمی کا فیصلہ، اور پاکستان گزشتہ کم از کم 100 دن سے جب سے حکومت آئی ہے پاکستان ایک خلجان میں مبتلا ہے جس سے نکل نہیں پا رہا. ایک آدمی کا فیصلہ، اور غلط فیصلہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس لیول کے اوپر انہوں نے ایک سول جج کے لیول پہ اتر کے فیصلہ کیا. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا میں یوں لگتا ہے ایک ایسی تنہائی کا شکار ہونے جا رہا ہے کہ جس میں انہوں نے امریکہ کی گود میں بیٹھ کر اپنے سب سے بڑے اتحادی جو ہے اس کو کھو دیا ہے. اور اس کی اہم ترین مثال یہ ہے کہ ابھی جو کانفرنس ہوئی ہے، اور جس کانفرنس میں آپ اندازہ کریں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا، ان کے جو
ڈپٹی فارن منسٹر ہیں اور یہ ان کو اس کو یہ ڈیل کرتے ہیں. دیکھیں آپ ایک بتاؤں, چائنا کا سسٹم یہ ہے, ایک تو ان کی گورنمنٹ ہے, ایک ان کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے جو اصل میں اس کو اوور سی کرتی ہے, جو بیسیکلی جیسے پولٹ بیورو ہوتی ہے رشیا کے اندر ہوتی تھی, جیسے ایران کے اندر رہبری کونسل ہے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ بہت میٹر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کے جو اپنا سربراہ ڈپٹی فارن منسٹر یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے ایک جو میٹنگ میں تقریر کی ہے, ان کا نام ہے لیو جن چاؤ. لیو جن چاؤ کی جو تقریر کی, اب اس میں اس جو میٹنگ تھی اس کے اندر انہوں نے چائنیز امبیسڈر نے خاص طور پہ, میں ذاتی طور پہ بیوروکریسی کے اپنے حلقوں کے بتاتا ہوں کہ ذاتی طور پہ بے شمار ایسے لوگ تھے جن کو انہوں نے بلوایا ہے. مثلا انہوں نے خاص طور پہ اس میں علی ظفر کو بلوایا ہے, اس کو بلائیں جو کہ یہ گورنمنٹ بلانا نہیں چاہتی تھی. مشاہد حسن سید صاحب کو بھی بلایا گیا, جس کے لوگ تقریر کروائی گی, کہا گیا کہ تقریر کروائی جائے, کیونکہ نہیں کہا, حالانکہ وہ بہت کلوز ہیں یہ سارے آپس کے اندر, یہ سارے لوگ ان کے اندر انہوں نے جو اہم ترین بات کی ہے, اور اس بات کو اب ہم کسی طور پر بھی ہم اس لیے اگنور نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں, جب تک آپ, عام ترین بات کہ جب تک آپ نہیں پاتے کہ اس کے اندر ایک میکنزم کرتے جس میں میکنزم ان وچ ریپرزنٹیشن آف آل پولیٹیکل پارٹیز اینڈ میجر پولیٹیکل پارٹیز شوڈ بی پارٹیسپیٹڈ, کہ جب تک آپ ایک کنسنسس کے ساتھ ایک آپ ہارمنی پیدا نہیں کرتے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ معاملہ جو ہے آج سے نہیں آ رہا. بلاول بھٹو کے پاس جب آئے تھے فارن منسٹر ان کے, اور ان کی میں آپ کی تقریر کے ان کے الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ بلاول بھٹو کے ساتھ ان کی وہ تصویر بھی ہے, انہوں نے جو چائنیز کے اس کے اخبار کے اندر اس وقت چھپی تھی, اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے کہا کیا تھا. یہ دونوں آپس میں وہ کھڑے ہیں. چائنیز فارن منسٹر ٹیلز پاکستان اٹ مسٹ اوور کم پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اور یہ انہوں نے کہا ہے, آئے تھے یہاں پر مئی 6 کو, ایک مہینہ یہ آئے ہیں اور مئی 6 کو آئے ہیں, اور اس میں انہوں نے کہا وی سنسیئرلی ہوپ دا پولیٹیکل فورسز آف پاکستان ول بلڈ کنسنسس, uphold stability and more effectively address the domestic and external challenges so it can focus on growing the economy. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نا اپنی اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی پیدا کریں, اور یہ کون صاحب کہہ رہے ہیں, چائنیز فارن منسٹر کوئنگانگ. یہ ایک مہینہ. اس کے بعد شہباز شریف صاحب وہاں گئے, شہباز شریف صاحب میں وہاں گئے ہیں, وہاں یہ ان کا یہ چائنیز منسٹری آف دا فارن افیئر چائنیز نے جو بیان شائع کیا ہے, جو جوائنٹ کمیونیکے شائع کیا ہے, اس میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 73 سال کی دوستی کے اندر پاکستان اور چائنا کے ریلیشن شپ کو انہوں نے ٹاپ موسٹ پرائرٹی کے بجائے انہوں نے کہا کہ چائنیز سائڈ چائنا پاکستان ریلیشن شپ از اے پرائرٹی ان دا فارن ریلیشن. اب میں آپ کو بتاؤں فارن آفس کے اندر یہ الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ٹاپ موسٹ پرائرٹی, موسٹ امپورٹنٹ پرائرٹی, یہ سارے کے سارے کوئی ہم ڈرافٹ کرتے رہے ہیں یہ ساری چیزیں, تو یہ بہت فرق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے آپ کے اسٹیٹس کو, اور اس کے اندر بھی کوئی ایسا کام نہیں تھا. ہم مانگنے گئے تھے, کچھ ملا ہمیں کچھ نہیں, سوائے اس کے کہ ایک جو ML1 کا ہے, دا ٹو سائڈ ری افرم that the upgradation of ML1 is an important project under the CPEC framework and is strategic significant in the Pakistan socio-economic. گفتگو باتیں کر کے یہ آگے, اور اس کے بعد یہ جب آئے ہیں تو انہوں نے کہا آپ سیکورٹی, انہوں نے پھر اس کے بعد باتیں کیں, اس کے اندر بھی کیں, اس کے بھی کی کہ دامیر بادشاہ ڈیم کے اوپر کیا ہوا, گوادر کے اوپر کیا ہوا, ان ساری چیزوں کے لیے. یہ رونا چائنیز بہت عرصے سے روتے چلے آ رہے ہیں, اور یہ روتے چلے آ رہے ہیں اس زمانے سے جب ہم نے گوادر پورٹ جو تھی وہ ہم نے دے دی تھی سنگاپور کو, اور اس سنگاپور کو دینے کے بعد پھر ہم نے جب اس کو واپس لی تو اس کے بعد انہوں نے بہت بڑے بڑے پلان بات بنائے. میں خود ان گوادر میں کئی دفعہ گیا ہوں کہ اس چادر کے سٹی کے 50,000 لوگوں کو پانی, بجلی, سیوریج فری دے دو, سڑکیں بہتر بنا دو, گھر بہتر بنا دو, تاکہ ہمارے لیے کوئی پولیٹیکل اپوننٹس نہ ہو. لیکن آپ نے امریکہ کے کہنے کے اوپر بلوچستان کے اندر ایک انتہائی غلیظ اور گندا کھیل کھیلا کہ آپ نے اکبر بگٹی کو ناراض کیا, اور 2006 کے بعد سے آپ نے پورے بلوچستان کو ڈسٹیبلائز کر دیا. 1977 کی 6 جولائی کو بلوچستان میں امن قائم ہوا تھا, اور 2006 تک بلوچستان پاکستان کا سب سے پرامن صوبہ تھا. جو بولان ندی جس پہ آج کاٹ دیکھ کے لوگوں کا سر کاٹے جاتے ہیں اور قتل کیا جاتا ہے, اس بولان ندی کے اوپر
پورے پاکستان سے لوگ آ کے سردیوں کے اندر اس اس فضا کے اندر جو کہ نیم گرم سے ہوتی تھی اس کے اندر وہ بولان ندی پکنک منایا کرتے تھے۔ کون سا ایسا شہر تھا جہاں سے لوگ زیارت نہیں جایا کرتے تھے؟ پورے کا پورا بلوچستان، کراچی اور کوئٹہ کی جو ہائی وے تھی، رفتان والی ہائی وے، کوئی تعلق نہیں تھا، اس تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں کسی طور پر بھی کسی بھی قسم کی انسرجنسی، ڈاکو ڈکیتی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ آپ نے اس کو تباہ و برباد کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اسی بلوچستان میں اور بلوچستان کے بالکل پڑوس میں 3 اڈے امریکیوں کو دیے تھے۔ ایک آپ نے بلوچستان سے دال بندین کا اڈا دیا، دوسرا آپ نے بلوچستان سے شمسی کا ایئرپورٹ دیا، تیسرا آپ نے بلوچستان سے جیک آباد کا ایئرپورٹ دیا۔ شمسی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اس کو دے دیا ہوا تھا یو اے ای کے سربراہ کو، شیخ خلیفہ بن زائد کو، اس نے دے دیا ان کو۔ ٹیریٹری آپ کی ہے بھائی، وہاں سے 57,000 دفعہ جہاز اڑے، انہوں نے افغانستان میں بم گرائے، اور پھر افغانستان میں آپ کا دوست امریکہ انڈین جو ہے ان کو پناہ دیتا رہا، اور وہاں پر ان کے قونصلیٹ کھلتے رہے، اور وہاں سے کلبھوشن آتا رہا۔ گھمنڈ آپ کے دوست کی، قربانیاں امریکہ کے لیے آپ دیں، اور کلبھوشن جو ہے وہ وہاں پلے اور آپ کے خلاف سارے کوئی کام کرے۔ یہ تھی آپ کی فارن پالیسی مشرف کے دور کے اندر، جس نے اس پورے خطے کو اس طرف بھی تباہ برباد کیا، اور شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، باجوڑ، یہ پورا کا پورا علاقہ 1,75,000 فوج امریکی کہتے ہیں پاکستان نے وہاں لگائی تھی کہ وہاں سے جو لوگ بھاگ کے آئیں گے ان کو پکڑ کے وہ دیں گے، وہ آپ نے ان کو دے دیا۔ اور اس دوران آپ نے چائنا کو مکمل طور پہ خدا حافظ کہہ دیا۔ ان کے جتنے بھی پروجیکٹ امپورٹنٹ تھے آپ نے ان کو قطعاً، وہ آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے 4 زون بننے تھے، دھابے جی میں بننا تھا، رشکئی میں بننا تھا، اور اس کے اندر ایک اپنا اس کے اندر بننا تھا ایک، اور 3-4 ان کے دو گوادر میں بنا، 4 زون میں آپ نے کوئی کام نہیں، گلگت بلتستان میں بنانا چاہتا لیکن کوئی کام نہیں کیا۔ آپ نے کہا میں وارنگ ٹرین بنا دو، ہم شہباز شریف والے ایسے ہاتھ لائیں گے، ہم کہیں گے وارنگ ٹرین بنائیں، ہم الیکشن جیت جائیں گے۔ آپ نے پورے کا پورا ان کا ڈیزائن بدل دیا جو اوپر سے جانا تھا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب چائنیز جو ہیں انہوں نے اپنے لیے راستے الگ کر لیے ہیں، فزیکلی بھی، میں نے بار بار کہا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اس پریٹیکس کو بیچنے کی کوشش کی ہے۔ کل آپ نے کہا چائنیز یہ کہتے ہیں، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ یہاں ضرب اس سے کام شروع کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے کہنے کے اوپر۔ یہ میرے سامنے امریکنس کی جو سیکورٹی کی دستاویزات پڑی ہوئی ہیں، اور یہ وائس آف امریکہ کا اس کے اوپر انہوں نے آج دیا بھی ہے کہ پاکستان سے امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ وار اینڈ ٹیرر جو ہے یہ لڑے افغانستان کے ساتھ۔ اب افغانستان نے کمال یہ کیا ہے کہ اس کو الزام لگایا جاتا تھا کہ افغانستان میں داعش پلتی ہے۔ افغانستان نے گزشتہ 1 سال کے اندر داعش کا کلا کما کر دیا ہے، جو کہ امریکن سے بنائی تھی، وہاں پر ایک بھی وہاں پر واقعات نہیں، اگرچہ کہ بہت بڑی صورتحال۔ افغانستان کو انہوں نے کہا تھا تمہارے یہاں نارکوٹکس اور ہیروئن اور یہ جاتی ہے، انہوں نے 0 کر کے دکھا دی کہ یہ لو ہم اس کو دکھا دیتے ہیں۔ افغانستان کی اب صورتحال ایسی ہو چکی ہوئی ہے کہ سراج الدین حقانی کو باقاعدہ الاؤ کیا گیا کہ اب تم جاؤ، کیونکہ افغانستان میں چین نے اپنے پورے کے پورا انفلوئنس بلٹ اپ کر لیا ہوا۔ اب ہم کرنا چاہتے ہیں اس کھاتے کے اندر ضرب استحکام۔ اب اس ضرب استحکام کے اندر معاملہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی ہم 2001 والے پاکستان میں ہیں، جب مشرف ایک سیکورٹی لانچ کرے گا اور وہ ضرب عصب بھی کر لے گا اور وہ بھی دوسرا بھی کر لے گا، اور ہم سب، اور جا پھر ہم اس طرح کی صورتحال ہے کہ ساری پارٹیاں اگری کر دیں گی۔ ایسا اب نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا اس کا اصرار عمران خان صاحب نے کیا، پھر اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز کی دوسری نے کیا جو کہ وہاں کے KPK کی تھی، اور اس کے بعد بلوچستان نے کیا۔ آپ جس پریکیریس صورتحال کے اندر، آپ نے یہاں تک کہ رینجرز کبھی وہاں نہیں جاتی تھیں، آپ نے رینجرز الاؤ کیا۔ جب آپ کشمیر میں رینجرز بھیجیں گے تو پھر آپ انڈین کشمیر کے اندر فورسز کو انکار کیسے کریں گے؟ آپ کے اندر جو اس وقت صورتحال بلٹ اپ ہوئی ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی طور پر بھی آپ اس کو ٹھیک کر لیں گے تو یہ ناممکنت ہے۔ ممکنات میں سے ضرب استحکام جو ہے یہ ان دا بگننگ جب اس پہ اعتراض ہو تو پبلک کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ آج سوات کے اندر سے 6 لاکھ لوگوں کو کہیں گے تم نکلو کیونکہ ہم نے آپریشن شروع کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ وزیرستان کے لوگوں کو کہیں گے تم نکلو ہم آپریشن شروع کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ خضدار کے، مستونگ کے، چاغی کے، گوادر کے لوگوں کو تم آپ کہیں گے نکلو؟ اور بلوچستان کے جو ٹرائبل سیٹ اپ ہے، جس طرح کی صورتحال وہاں بلٹ
ہو چکی ہوئی ہے. اس ٹرائبل سیٹ اپ کے اندر آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ نے اس وقت کوئٹہ کنٹونمنٹ کی صورتحال کیا کر دی ہوئی ہے کہ کنٹونمنٹ جو ہے وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا قلعہ بن چکا ہوا ہے جس سے نہ آپ باہر آ سکتے ہیں نہ اندر جا سکتے ہیں. پورے کے پورے راستے آپ کے اس سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جب آپ اس طرف شروع ہوں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا خاموش رہے گا یا باقی فورسز خاموش رہیں گی؟ اور پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر افغانستان کے اندر آج بھی ان کی خراسان والوں کی چلی ہوئی تھی کہ افغانستان میں ٹھکانوں پہ کرنا چاہتے ہیں. ہم ظاہر بات ہے ریئیکٹ کریں گے کیونکہ آپ نے کنسنسس کی صورتحال پیدا نہیں کی. اس وقت جو خبر گرم ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر 2-3 کام بھی ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ علی امید گنڈا پور کی جو ہے حکومت ختم کر دی جائے کہ یہ جو وار آن ٹیرر میں ہمارے ساتھ نہیں چلتے گورنر راج لگا دیا جائے. اور گورنر راج اگر لگائیں گے تو پھر وہاں اکیلے میں لگے گا. صرف بلوچستان کے اندر آپ کیسے آگے آپریٹ کریں گے؟ وہاں لگائیں گے تو پھر آپ کو پنجاب اور سندھ کا کرنا پڑے. صرف ایک سندھ ایک صوبہ ہے جس میں تھوڑا بہت پیپل پارٹی اس کا ساتھ دے رہی ہے کیونکہ وہ تو امریکن لائن کو ٹو کرتی ہے. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں یہ سسٹم ہی نہیں چل رہا, بجٹ پاس نہ ہو اور اس کے ساتھ ہی آپ اس کو ٹیک اوور کر لیں, کیوس آ جائے, کنفیوژن آ جائے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, جس سے بچ کر چل رہے ہو روبرو آ جائے گا. ابھی بہت بہتر ہے, ابھی جو سب کچھ ہے وہ پردے میں ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ آپ نے امریکہ کے کہنے کے پر, کیونکہ امریکہ آپ کو اس جنگ میں جھونکنا چاہتا ہے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر آپ کو چند ڈالر مل جائیں گے, آپ کو کچھ کولیشن سپورٹ فنڈ مل جائے گی اور آپ کو سٹیبلائز کر دیں گے اور آپ 24 بلین ڈالر کا قرضہ اتار کے آپ آتے ہی بہت زبردست قسم کی اصلاحات کر لیں گے اور لوگوں کو دودھوں نہائیں گے اور پوتوں پھلیں گے, تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. آپ 2001 میں جب آپ نے کیا تھا, میں نوکری میں تھا تو میں نے کہا تھا آپ غلط کر رہے ہو اور اس کا نتیجہ آپ کو بہت بری طرح بھگتنا پڑے گا. ہم نے بھگتا. آپ کہتے تھے ہمارا تورا بورا بن جائے گا, ہمارا تورا بورا بنا. افغانستان میں جو امریکہ سے لڑ رہے تھے ان کو یقین تھا کہ میں کافر کی گولی مار رہی ہے. یہاں تو جو لڑ رہا تھا ایک طرف سے بھی کلمہ گو تھا, دوسری طرف سے بھی کلمہ گو تھا, کسی کو یقین ہی نہیں تھا آتا تھا. ہم نے تو ایسی زندگی گزاری ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور ڈالرز جس نے لے گئے سب لے گئے, سب کو پتہ ہے. ٹرمپ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں نے اتنے پیسے دے دیے, مجھے حساب تو دو, تم نے کتنے پیسے کہاں کر دیے. اور آپ یاد رکھیں, آخر میں ایک بات آپ کو یہاں پر سناتا جاؤں کہ پبلک پاپولیرٹی کے مقابلے کے اندر اگر جو بھی آپ کرنا چاہیں گے نا, آپ مار کھائیں گے. امریکہ سے پاپولر تو نہیں ہے. یہ ٹرمپ کی ایک آخری خبر سنا کے میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پبلک پاپولیرٹی کے سامنے امریکن اسٹیبلشمنٹ ہار گئی ہے. خبر سنیے اور پھر اس پر دیکھیے, ہوش کیجیے. The Trump was convicted on all 34 counts of falsifying business records to hide the hush money payments to a former porn star before the elections in 2016. انہوں نے کہا جی 34 مقدمات میں ٹرمپ کو سزا سنا دی گئی ہے اور اس میں اور بہت سارے مقدمات ہیں. ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ trial a disgrace and said that the real verdict would come on November 5th. 5 نومبر کو اصل فیصلہ آئے گا, انوسن الیکشن ہے. لیکن اس کی اصل صورتحال کیا ہوئی ہے؟ جیسے ہی ٹرمپ کے خلاف فیصلہ آیا ہے, his campaign said it raised nearly 53 million in the 24 hours after the verdict. کہ جیسے ہی فیصلہ آیا ہے امریکی عوام نے 24 گھنٹے کے اندر 53 ملین ڈالر ان کی کمپین میں دیے ہیں. اور آگے اس میں اور اہم بات, more than a third of the donors had given for the first time. پہلی دفعہ انہوں نے, وہ تھے جنہوں نے کبھی کسی کو فنڈ نہیں دیا تھا, انہوں نے بھی ٹرمپ کو فنڈ کیا ہے. امریکہ تو 5 نومبر کے الیکشنز کے بعد ہو سکتا ہے اسٹیبلٹی میں آ جائے. آپ کو 8 فروری کا موقع ملا تھا, جس کو سب سے پہلے تباہ کیا قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے میں, اور اس کے بعد تباہ کیا آپ نے 7 بجے کے بعد نتائج کو بدلنے کے. آپ تباہی کے اس راستے پہ روانہ ہو چکے ہو. اگر آپ واقعی سمجھتے ہو کہ آپ خود آ کے حالات بدل دیں گے تو یہ کوشش بھی کر دیکھیے گا, مگر اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہوگی. واخر دعوانا